बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ये वाक़या जो है ये सोशल मीडिया की तवस्सुत से आपने बहुत ज़्यादा आपकी नज़रों से गुज़रा होगा। जब मैंने ये वाक़या देखा तो मुझे बुखारी शरीफ की वो हदीस जो है वो मेरे सामने आई, जिसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने आके कहा कि फ़लाँ शख्स जो है, अब मैं उस शख्स के लिए लफ्ज़ जो है वो मुझे नहीं पता कि सहाबी का इस्तेमाल करना चाहिए या शख्स का करना चाहिए। मैं बहरहाल एहतियात करते हुए एक शख्स का ज़िक्र करता हूँ। कहा कि वो देखिए वो किस जाँफशानी से जो है वो जिहाद कर रहा है और किस तरह से लड़ रहा है। अल्लाह ताला जो है वो इसको जन्नतुल फ़िरदौस में अगर ये शहीद हो गया तो जन्नत जगह देगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नुमी है। अब देखिए जो शख्स जो है वो अल्लाह के रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मुसलमानों के लिए एक ग़ज़वा के अंदर शामिल है। अल्लाह के रसूल ने जब कह दिया तो जो सहाबी थे जो इस बात के रावी हैं, अगर मेरा गुमान ठीक है तो हज़रत अबू हुरैरा जो है, मुझे याद नहीं है कि रावी कौन है इसके, उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक में लग गया कि ये शख्स इतनी जाँफशानी से लड़ रहा है, ये जहन्नुमी कैसे हो सकता है। मैंने देखा तो उसकी जो जंग थी दुश्मनों के साथ, कुफ़ार के साथ, वो बड़ी बहादराना थी और वो वालिहाना तौर पे लड़ रहा था। लेकिन इस सारे मामले में उसके जिस्म पे बहुत से ज़ख़म जो हैं वो भी लगे और जब वो जंग से वापस आया, पलटा वापस, तो उसके जिस्म पे इतने ज़्यादा ज़ख़म थे कि उसने अपनी ही तलवार को ज़मीन पे खड़ा करके अपने आप को उस तलवार पे गिरा लिया। अब अल्लाह के रसूल की ये बात को सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि नहीं, वो जहन्नुमी है। आप चाहे जहाद करने वाले हों, आप जितने मर्ज़ी नेक हों, आपका जो मकाम है मजाज या हो जैसा मर्ज़ी हो, लेकिन कमाल बात है कि इस माशरे में गरीब छोड़िए, अमीर लोग जो हैं और दरमियाने तबके के भी जो लोग हैं, उनका क्या नफ्सियात है, क्या फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है कि वो अपने इन स्ट्रेसेस को हैंडल किस तरह करते हैं कि वो कातिल भी बनते हैं और ख़ुदकशी भी करते हैं। ख़ुदकशी कर लेना ही कहीं काफ़ी बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके साथ साथ कत्ल करना। अब जब उलमा किराम से बात करेंगे तो वो हमें कहेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीजन नहीं हुआ, यहाँ पे तकवा नहीं है, इस्लाम की वो जो तालीमात हैं वो नहीं पहुँची। लेकिन कमाल बात है कि ये शख्स जो था ये नमाजी भी था, ये रोज़ेदार भी था, ये खैरात भी करता था और इसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी। इसके बावजूद ये वाक़या क्यों पेश आया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। इंतहाई मोहतरम हमारे साथ शाहीन अख्तर साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं अमामा फैज़। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला हमारे रिपोर्टर हैं एहतशामुल हक, उनसे सबसे पहले बात शुरू करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह हसन जावेद भट्टी साहब भी, जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन है फैसलाबाद के। लेकिन एहतशाम से बात शुरू करते हैं। एहतशाम, थोड़ा सा पेश मंज़र और पस मंज़र जो है वो इस वाक़े का जो है वो मुख्तसर तरीन बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि अब ये मामला जो हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मुद्दईयत किसकी है और ये कार्रवाई आगे अब कहाँ चलेगी। अच्छा सर, इस पे उस दिन के वाकयात हैं, अगर वहीं से स्टार्ट करें तो वहाँ उस दिन इनकी मीटिंग थी एक। ये कोई गरीब आदमी नहीं था, अमीर आदमी है और फैसलाबाद के एक मशहूर ब्रांड है, उनके ये डायरेक्टर हैं और ब्रांड के ओनर के साथ इनकी मीटिंग थी 2 बजे और इन्होंने फोन करके ब्रांड के ओनर के PA को कंफर्म किया कि मैं 2 बजे मीटिंग पे आऊंगा। अच्छा, उसी दिन जो पता चला कि इन्होंने अपनी जो दूसरी बीवी थी ड्राइवर और गाड़ी भिजवा के लाहौर से उनको घर बुलाया। उसके बाद घर में जो हुआ कि इन्होंने सब जो अपने दोनों बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनको मर्डर करने के बाद खुदकुशी कर ली। तो जो PA थे ब्रांड ओनर के, वो बार बार उनको कॉल कर रहे थे मीटिंग के लिए, लेकिन ये वहां पहुंच नहीं सके। ये तो उस दिन के वाकया था। फिर जाहिर है इनके भाई जो है काजिम जवाब जो है, इनके भाई भी उसी ब्रांड में डायरेक्टर हैं। तो उनको जब कॉल आई है ऑफिस में तो वो रोते हुए ऑफिस से निकले और उनको उनके ड्राइवर की कॉल आई है और फिर उनको जब पता चला तकरीबन 7 बजे का टाइम था, फिर पुलिस गई है, डेड बॉडीज हॉस्पिटल गई है। फिर घर के जो मनाजर थे वो भी नजर आ रहे थे कि 7 बॉडीज एक ही घर में जब जा रही है। उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है तो 2-3 चीजें अभी तक जो सामने आई हैं, वो एक तो ये आई है कि ये फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस में थे, क्योंकि 3 साल पहले इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ये सूत्र मंडी के बड़े मशहूर ताजर थे, लेकिन उस लॉस से भी अब ये काफी हद तक रिकवर कर चुके थे। फिर ये कोयले के बिजनेस में एक पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और कुछ दिनों से वो जो पार्टनर था वो गायब था और जितने भी लोग पैसे लेने वाले थे वो इनको तंग कर रहे थे।
एक थ्रेट ये भी इनको था, अपना जो फ्यूचर का थ्रेट था अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने लिए को जो लाइफस्टाइल इनका है या जो इनके हालात है, तो अगर ये आगे डाउन जाएंगे, एक ये भी चीज सामने इनकी आई है। फिर इन्होंने जो लास्ट मैसेज अपने सूत्र मंडी के ही किसी ताजर को दोस्त को किया है, तो उसमें मैसेज इस तरह का था कि जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रहा है। तो जो इस सारी इन्वेस्टिगेशन में अभी नजर जो आ रहा है ना कि इनको डिप्रेशन था, फ्यूचर का एक डर था, अभी तक तो मामला यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी जाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मजीद कोई मामला सामने आ भी सकते हैं, मजीद कोई थ्रेट और भी था इनको या क्या रीजंस बनी, तो वो इन्वेस्टिगेशन में अभी आगे जाकर पता चलेगा। ठीक है, हसन हमारे साथ हैं, हसन जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आपको पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। हुजूर अक़दस, इस पे अपनी टेक लीजिए कि ये हादसा जो है आपके ख्याल में क्यों पेश आया? दोनों बीवियों को बच्चों को खुद को मार लेना क्या इतना आसान था कि एक बिजनेसमैन जो है वो छोटा सा स्ट्रेस ना ले सके कि नुकसान हो गया? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये किसी सूरत भी आसान स्टेप नहीं था, और जो बाद में हमें उसे एक तरह से जिसको आप सुसाइड वॉइस नोट कह सकते हैं जी, उसमें इस चीज का भी जिक्र है कि वो पिछले 2.5-3 साल से इसी कैफियत में जी रहा था और बार बार उसके ज़हन में ये ख्याल आता था, और इवेंचुअली ये 2 तारीख को फिर ये जो इंतहा का कदम है उसने उठाया। अच्छा हसन, ये फरमाइए कि ये कत्ल जो है ये किसी ने सुना नहीं है? 7 गोलियां चली होंगी, ज़ाहिर है 7 लाशें हैं, तो किसी को आवाज़ नहीं आई? क्यों, कैसे हो सकता है ये? जी बिल्कुल, इसमें एक तो ये है कि पहले उसने नींद की गोलियां सबको खिलाई थी। अच्छा। क्योंकि जब हमने डेड बॉडीज देखी तो वो बिल्कुल जहाँ पे जिस पोजीशन में वो लोग सोए हुए थे वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस क्राइम सीन पे हमें नजर नहीं आई। ठीक। और दूसरा, उसने जो है पिलो यूज किया हुआ था ताकि उसकी आवाज, जिस तरह आपने कहा कि अगर 7 बंदों को शॉट करता तो जरूर किसी को आवाज आती, तो उसने पिलो को यूज किया था उस आवाज को कम करने के लिए, तो इस वजह से शायद किसी को आवाज नहीं आ सकी। अच्छा, ये जितना भी इसका ये एक्शन था, आपको लगता है कि ये कोई क्रिमिनल माइंड था जिसने इतना प्री मेडिटेट किया और तकिया भी इस्तेमाल किया और लोगों को भी निकाला, ड्राइवर को भी कहा कि तुमने नहीं आना, ये प्री मेडिटेटेड था? जी प्री मेडिटेटेड इस लिहाज से तो जरूर था कि उसने अपनी सेकंड वाइफ को बच्चों समेत लाहौर से बुलाया और स्पेशली सबको इकट्ठा किया उस घर में, और फिर उसने सारा ये वकूआ किया। लेकिन अगर आपका इससे मतलब ये कि वो कोई क्रिमिनल माइंडेड था, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं थी। वो एक ताजिर ही था, लेकिन हालात की वजह से वो इतना परेशान था कि पिछले 2-2.5 साल से वो इस चीज पे सोच विचार भी कर रहा था, और इवेंचुअली उसने ये चीज की। और ये चीजें आपको पता है कि आमतौर पे मूवीज फिल्म में भी ये चीजें दिखाई जाती हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी आम बंदे को पता ना हो। ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि आम तौर पे हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं ये देखने में वाज़े आती है। अच्छा हसन, अपनी जो एक क्या कहना चाहिए क्रिमिनल विजडम है, इसको अगर आप सामने रखें एज एन इन्वेस्टिगेटर, तो आप क्या समझते हैं कि ये शख्स डिप्रेशन में था या हेट में था? मेरा ख्याल है डिप्रेशन की साइड पे ज्यादा होगा। अगर हेट होती तो देखें वो फिर उस बंदे के अगेंस्ट शायद ये स्टेप लेता, लेकिन ये जैसे अभी मैं सुन भी रहा था, आपको ये बता रहे थे कि पहले इनके फाइनेंशियली बहुत अच्छे हालात थे और इनका अच्छा लाइफस्टाइल था, और अभी आजकल ये थोड़ा सा प्रेशर में भी थे क्योंकि जिस घर में ये रह रहे थे वो इनके चचा का घर था जो कनाडा में रिहाइश पजीर, तो वो भी शायद अभी वापस शिफ्ट हो रहे थे, तो उन्होंने इसको अल्टीमेटम दिया हुआ था कि ये घर खाली करें। तो इस तरह की सारी मुश्किलात उसके लिए बढ़ती रही, तो मेरा ख्याल है फिर ये डिप्रेशन में आकर ही उसने ये स्टेप लिया कि वो आगे क्या कर सकता है। हसन, इस तरह के और केसेस आपके सामने आए हैं कभी? पुलिस की नौकरी में आते रहते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आपके ख्याल में अगर आप एक ओवरऑल तज्जिया करें तो ये जो मर्डर होते हैं कि अपनी खुदकशी भी करनी है और फैमिली को भी मार देना है फॉर एनी फेयर या एनी हेट, ये कितना कॉमन है सोसाइटी के अंदर? जी आमतौर पे या तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में होता है, या वो लोग जो ड्रग्स की इनटेक करते हैं वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे लाहौर में इस तरह के वाकयात हुए हैं कि अपनी वालदा और भाइयों को मार के खुदकुशी कर ली, और वो आमतौर पे आइस के नशे के आदी होते,
تو یہ چیزیں ہوتی تو ہیں لیکن بہت زیادہ کامن آبویسلی نہیں، بڑے ایک ایکسٹریم قسم کا اسٹیپ ہے، اور اپنی جان لینا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے، اور کوئی بھی نارمل پوزیشن میں بندہ یا نارمل حالت میں یہ بندہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حسن، پولیس کی طرف سے یہ کیس جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا یا کیا ہوگا، اس کا آئندہ مستقبل کیا ہے؟ جی اس میں پی ایف ایس اے کرائم سین نے سب یہاں سے آ کے ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کیا ہے، اور اس کے پارسلز وغیرہ بھی پی ایف ایس اے بھیج دیے گئے، اور پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنا بھی باقی ہے، تو بھلے اس کا نیگلیجیبل چانسز ہوں لیکن ہم اس کو رول آؤٹ تبھی کریں گے جب ہمارے پاس رپورٹس آ جائیں گے، اور اس کو دیکھ کے پھر کیس کو ہم کلوز کریں گے۔ اچھا حسن، اگر ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک پروفیشنل کی حیثیت سے آپ ان واقعات کو جب دیکھتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو جو کہ سپریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اکنامکلی یا ایموشنلی، آپ کیا مشورہ دیں گے سوسائٹی کو یا فرد کو یا خاندان کو کہ گیپ کہاں پر ہے کہ ایک شخص اتنا انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے؟ جی اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ اوپن ہونا چاہیے، اور اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور ایون ہمیں اگر پروفیشنل ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے تو اسے ہمیں کترانا نہیں چاہیے، یا اس کو ہم جو عام طور پہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس سوچ سے ہمیں باہر آنا چاہیے تاکہ ہمیں ٹائملی ہیلپ مل سکے، اور اس کی وجہ سے اس طرح کے ایکسٹریم قدم جو ہے وہ کوئی نہ اٹھائے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ جی پولیس کی طرف سے ہم اویئرنیس کیمپینز وغیرہ تو رن کرتے رہتے ہیں، دوسرا ہمارا سوشل میڈیا کافی ایکٹیو ہے، تو اس میں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس میں ہم سوشل میڈیا پہ بھی میسیجز وغیرہ پاس کرتے رہتے ہیں، تو یہی ہے کہ ہم اس میں اویئرنیس لوگوں میں زیادہ دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ حسن، جب یہ خبر آپ تک پہنچی تھی تو آپ کو پہلا رد عمل کیا تھا؟ ڈر کا، خوف کا، حیرت کا، یا نارمل تھا؟ اس وقت تو تھوڑا سا بندہ فیئرفل ہی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے اگر قتل کر دیا، اس کے لیے ایک بہت سینسیشنل قسم کا کرائم ہوتا ہے، اور اس اطلاع ملنے کے آدھے گھنٹے بعد میں بھی اور میرے سی پی او فیصل آباد صاحب بھی وہ بھی کرائم سین پہ پہنچ گئے تھے۔ ہمارے لیے بہت ایک سنگین قسم کا کی خبر تھی اور واقعہ تھا، اور اس پہ ہم فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے۔ بعد میں جب پتا چلا سوسائڈ ہے وہ والا اینگل تو ختم ہو گیا، لیکن ظاہر ہے وہ افسوس اور درد تو رہتا ہے۔ حسن بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی۔ علامہ صاحب، اس پہ آپ کی ایز اے مسلمان کیا ٹیک ہوگی؟ ایک معاشرے میں یہ ایک عمل جو ہے جیسے ایس پی صاحب فرما رہے ہیں یہ کوئی ان کامن نہیں ہے، کیا ٹیک ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بلال بھائی، یہ بات جو ہے وہ اتنی مرتبہ پروگرامز میں دہرائی گئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ اس کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں ان کی وجہ جو ہے وہ مذہب سے دوری ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اویئرنیس نہیں ہے۔ تو جیسے آپ ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ کیا یہی ایک چیز بیان ہوگی کہ مذہب نہیں پہنچا اور یہ سارا، تو ریئلٹی یہی ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ مذہب واقعی اگر کسی بندے کے اندر اترا ہے، مجھے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ایک یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پہچاننا ہے تو عبادتوں سے مت پہچانو، ان کے معاملات سے پہچانو۔ لوگوں کو اگر پہچاننا ہے تو عبادتوں سے مت پہچانو کہ کون بات ہے، قائم رہنا آپ نے۔ جی میں نے آئندہ بھی آپ کی یہ بات یاد رکھی۔ جی بالکل، امام علی کرم اللہ نے کہا ہے جی کہ لوگوں کو پہچاننا ہے تو عبادات سے مت پہچانو، ان کے معاملات سے پہچانو، ان کے معاملات سے پہچانو، اس لیے کہ جو مزاج ہے وہ معاملات میں ریفلیکٹ کرتا ہے، عبادات میں ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ بات ہے، قربان جائیے۔ کون جو ہے وہ حاسد ہے، کون جو ہے وہ اگریسو ہے، کون جو ہے وہ کینہ رکھنے والا ہے، تو یہ سارے مزاج ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کے معاملات میں۔ تو معاملات ہی سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کس معیار کا بندہ ہے۔ اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ مذہب نہیں پہنچا، مذہب امپلیمنٹ نہیں ہوا، مذہب کی جانکاری نہیں ہے، یہ بات ریئلٹی ہے۔ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر کسی کمرے میں کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ایک بندے کو یہی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، یا اسے ان دروازوں کا پتہ نہیں، یا وہ بڑی سی بات کی ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس بکھلاہٹ میں کیسے ریسکیو کرے گا۔ اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، دلچسپی کے لفظ استعمال کر سکتا ہوں، یہ بیویاں اس کی دونوں، جی یہ خود ان کی والدہ، یہ بڑے مذہبی لوگ تھے، نمازی، پرہیزگار، اور اس نے والدہ کا بھی احترام کیا، والدہ کو دوسرے گھر میں چھوڑ کے آیا، والدہ کو اس نے مرڈر
نہیں کیا. ایک بیوی جو تھی جب اس کو دیکھا گیا تو جیسے کہا نا کہ ان کو سلا دیا گیا پہلے, تو اس کے ہاتھ میں سوتے ہوئے بھی تسبیح تھی. تو یہ نمازی پرہیزگار لوگ تھے, یہ نہیں کہ عقائد میں کمزور تھے یا اپنے اعمال میں, یہ دیکھنے والے مذہبی اعمال میں یہ کمزور تھے, لیکن اندرونی طور پہ خالی تھے. بالکل نہیں بلال بھائی دیکھیں یہ فرق ہے, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ اپنے اس عقیدے میں اور عمل میں کمزور نہیں تھے, ہم ان کا عمل دیکھ رہے ہیں. جب آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو جب تک روٹس جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی تو شاخیں جو ہیں وہ آرٹیفیشل ہو سکتی ہیں, وہ بظاہر بڑی اچھی لگ سکتی ہیں کہ پھول کھلے میں, اب تو آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں نا اس طرح کی وہ چیزیں, تو سبز پتے ہیں, شاخیں بڑی پیاری ہیں, پھول نظر آ رہے ہیں, لیکن نیچے جڑیں ہی نہیں ہیں. لیکن اگر جڑیں موجود ہیں تو پتے نہیں بھی ہیں تو کسی وقت برآمد ہو جائیں گے, پھل لگ جائے گا. جن لوگوں کو مذہب کی جانکاری نہیں ہے وہ اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے اندر اس کی روح نہیں, ایسنس جو ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں اترتا, اور اس کی فلسفی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہوگی کہ یہاں پہ فیملی کا ایک فیلئر ہے کہ ساری فیملی کو اس نے, اپنی دونوں فیملیز کو اس نے مار دیا. فیملی سٹریس بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ, ایک فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. فیملی سپورٹ کہیں نظر نہیں آئی اس سارے معاملے میں کہ فیملی سپورٹ کرتی اور اس کو ایموشنلی اتنی طاقت ملتی کہ یہ اتنا انتہائی قدم نہ لیتا. جی بالکل, یہ ایک فیملی سٹریس سے اور ڈپریشن ہی ہے, کیونکہ جو اگر فائنینشیل کرائسس میں ہوتا نا, جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ غریب نہیں تھا, ایک اچھا خاصا ایک کسی برانڈ میں وہ ڈائریکٹر تھا اور اس کی اچھی خاصی پوزیشن تھی, اس کا مطلب اس کو فائنینشیلی کوئی پرابلم نہیں تھی, اس کو جو بھی ڈپریشن تھا وہ فیملی کی طرف سے تھا. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں, اور ظاہر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو وہ انتشار ہوا, کہیں نہ کہیں تو وہ خلا پیدا ہوا جہاں پہ اس کو لگا کہ میں وہ ان دونوں کو مینیج نہیں کر سکا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا کلچر ہے شاہین, جہاں تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا وہاں پہ وہ دوسری شادی کرنی نا ہم یہاں پہ مذہبی حق سمجھتے ہیں اور فرض بن جاتا ہے کہ دوسرا بیاہ فوراً کر لی کیونکہ ان میں کوئی پیسہ آ گیا, ورنہ پیچھے رہ گا, ورنہ میں پیچھے رہ گیا. تو اب ایک شادی لاہور میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, دونوں جگہوں کو مینٹین کرنا, ہینڈل کرنا وہ بھی بڑا ایک عذاب ہے. بیوی کو بلانا اور اسی گھر میں رکھنا جس میں پہلی بیوی ہے, یہ بہت بڑا سمٹم ہے کہ دونوں بیویوں میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوگا کہ وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے. فیملی سپورٹ انسکسیسفل میرجز میں کتنا کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل, اس میں سب سے میرجز سکسیزفل ہی فیملی سپورٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکیلا کوئی بندہ, کوئی شوہر, کوئی بیوی اکیلے اپنی شادی کو کامیاب نہیں کر سکتے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو شادی ہوتی ہے وہ 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے, 2 میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی, کہ ظاہر ایک پوری فیملی نے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو کہیں پہ بھی اگر میاں بیوی دونوں خوش بھی ہیں, اگر ہم دیکھ لیں کہ جو میرجز جو فیلئرز ہوتی ہیں ان میں اگر ہم ریشو دیکھ لیں تو زیادہ تر ان کی فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یقیناً کہیں نہ کہیں خلا رہ گیا ہے, کہیں نہ کہیں فلاؤ رہ گیا ہے اس کی فیملی کے سپورٹ کا, جو ان کو دونوں بیویوں میں سے نہیں کر سکی. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ کہیں اس کے فائنینشیل اس کو پریشر تھا. حضور اقدس, یہ جو پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہیں, یہ ہم اگر یہ کہیں کہ مذہبی نہیں ہیں لوگ تو جمعہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور فیصل آباد کے اور سیالکوٹ کے لوگ خاص طور پہ بڑے مذہبی ہیں, اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن یہ سارا کام کرنے کے لیے ایک ایسا باپ کا دل بھی تو ہوگا نا, ایک شوہر کا دل بھی تو ہوگا نا, ایک باپ کا دل, مطلب کچھ تو ہوگا نا. یہاں پہ گیپ ایز اے مسلم سوسائٹی گیپ کہاں نظر آتا ہے؟ گیپ سر یہ ہے کہ مذہبی ہونا, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے عمل کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ مذہبی ہے. ہم مذہبی اسے کہتے ہیں جو بندہ مذہب کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے. اگر ایک بندے نے واضح الفاظ میں پروردگار کا یہ فرمان پڑھ لیا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, کہ جس نے ارادتاً کسی مومن کا قتل کر دیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. صرف جہنم نہیں, ہمیشہ. تو اگر وہ مذہبی انسان ہے تو کیا اس کے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوگا کہ میں مروں گا تو اس کے بعد جہنم میں ہوگا کے لیے؟ کیا بات. یہاں پہ جتنی بھی میں کرائسس میں ہوں, جتنی بھی پرابلمز کو فیس کر رہا ہوں, بہرحال جہنم کا تو کوئی اس کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ فرما رہی تھی, سوری مائک آپ کا ٹھیک ہو گیا, فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان سارے سینیریو میں آپ دیکھیں ان انسان کے ہم مینٹل سٹیٹ کا امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ فیملی کو اکٹھا کرنا, جو آپ نے کہا کہ ایک بچے کو مارنا وہ بہت پینفل ہے ہم سب کے لیے بھی. ایک مرغی کو مارنا, ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ہمارے گر جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے تو پوری پلاننگ کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پراپر فیز میں رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی عرصے سے. جو فیملی کی بات ہم کر رہے تھے, دیکھیں وہ پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر تھا. ایک فائنینشیل ایشو تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک نام ہے, ایک رتبہ ہے اور ایک پورا خاندان کا بزنس ہے, لیکن فیملی بھی بٹرے کہاں سے آ رہا ہے؟
چچا کی طرف سے بھی آ رہا تھا, اور جو بھی سارے سننے میں آ رہے چچا کہہ رہے ہیں کہ مکان خالی کرو. کاروبار سے ایک انسان پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک فیملی ان کو ایک سکون دے سکتی ہے, فیملی کی طرف سے بھی وہ چیز نہیں آئی ہوئی. امیجیٹ فیملی تو ٹھیک ہے, 2 وائفس تھیں, ان کا سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں ان پہ نکالی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ پتہ ہوگا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرے بعد میری فیملی پہ بات آ جائے گی, کیونکہ وہ بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی. تو ہم یہاں پہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کتنا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتا کہ میری بیویاں اس قابل ہیں کہ وہ آئندہ سنبھال لیں میری نسل کو. دیکھیں جو ٹرسٹ بھی تو نہیں نظر آ رہا. بالکل ٹرسٹ نہیں نظر آ رہا. دوسرا یہ کہ ایک آدمی جو کہ پرووائڈر ہے فیملی کا, ان پہ اگر اتنا پریشر ہے اور انہوں نے کبھی فیملی کو انوالو نہیں کیا اپنے سارے کاروبار میں یا اس طرح کے فائنینشیل لین دین میں, ان کو اپنی وائفس کی کیپیسٹی کا پتہ ہوگا. ٹرسٹ کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا, مے بھی ٹرسٹ ہو یا نہ ہو, کیونکہ وہی بات ہے کہ وائف اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے, ٹرسٹ تو نہیں ہوتا سم پوائنٹس میں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے اگر ہمارے نفسیات کے حوالے سے میں بات کروں تو ٹرسٹ سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا. ایک انسان دیکھیں اتنے لمبے عرصے میں کبھی تو انہوں نے اپنی فیملی کو, اب کسی ایک وائف پہ ٹرسٹ ہوتا ان کو بتا دیتے, ان کو اتنی ان ڈیپتھ بتا دیتے کہ لوگ میری جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یا میرے پاس گھر بھی نہیں رہے گا, میں کہاں پہ رکھوں گا. تو ٹرسٹ تو یہاں پہ مسنگ ہے ہی. اور یہاں پہ ایک کاز اسٹیٹس بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اسٹیٹس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. بالکل ایسا, کیونکہ اتنا بڑا کاروبار, اتنا خالی معاشرہ ہے یہ کہ ہم اسٹیٹس کو لوز کرنے کے چکر میں مر جائیں اور اپنی اولاد کو مار دیں. دیکھیں اب ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہے, جو آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی نا دین والی بات نا اب سیکنڈری ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ دین سے دوری ہے اور یہ سارے معاملات, لیکن یہ اب سیکنڈری ہو گئی. اب لوگ کرتے ہیں, دینی انکلائن زیادہ ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ دونوں برابر آ گئے, کیونکہ اتنا پریشر ہے انڈیویجولی, سوشلی, پرسنلی. یہ پاکستان کے اندر ہی پریشر ہے زیادہ, یہ باہر کے ملکوں میں کیوں نہیں یہ حادثات پیش آتے؟ انسان خاندان کو ایک مطلب کاروبار میں فیلئر ہو گیا تو میں نے بچے مار دیے. دیکھیں ہماری ویلفیئر سوسائٹی تو نہیں ہے, اگر ہم نہیں کمائیں گے تو ہمارے بچوں کو نہیں ملے گا کچھ بھی. ہمارے پاس وہ ہیلپ نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ, کسی بھی لیول پہ, پرسنل لیول پہ, سرفیس لیول پہ, کسی بھی طرح. تو وہاں پہ ان کے پاس اگر بے نظیر کارڈ ہوتا تو پھر یہ خودکشی نہ کرتے. بے نظیر یہ جواب نہیں ہو سکتا. جی کیوں شاہ جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ باہر بھی وہ $250 یا $250 ہی دے گی نا ہفتے کے, یا $100 ہی دے گی نا. بالکل. لیکن یہ اس معاشرے کے اندر لوگ اپنے سٹیٹس کو اتنا کانشیس ہو گئے ہیں کہ سٹیٹس سے نیچے نہیں گرنا چاہتے, اولاد مارنا چاہتے ہیں. سر وہاں پہ ان معاشروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم میں آ گئے ہیں تو آپ نے کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. اور دوسرا وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ود ان دا فیملی ایک کمپٹیشن ہے, پھر باہر سوسائٹی میں آپ کا کمپٹیشن ہے, کس کے پاس کون سی گاڑی ہے, مجھے کون سی ماڈل کی گاڑی لینی, کس کے پاس گھر ہے, میرے پاس کتنے مرلے کا گھر ہے, بچے لباس کون سا پہن رہے ہیں, برانڈیڈ پہن رہے ہیں یا دوسرا سادہ لباس پہن رہے ہیں. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ لے کے جا رہا ہے سر, کیا جی ایک لفظ موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر اجازت دیں تو لٹ مار کا لفظ برا لفظ تو نہیں ہے. جی نہیں, لٹ مار کرنا, جی مجھے لگتا ہے کرنا برا ہے, لفظ تو برا ہے. لفظ برا نہیں ہے, کرنا برا ہے. یہ ایسا معاشرہ لٹ مار کا بن گیا ہے کہ اگر کسی نے گاڑی کی قیمت کم کر دی ہے نا تو سارا کا سارا پاکستان نا گاڑی لینے کے لیے ٹوٹ پڑا ہے کہ اے میں نے مل جائے. اس کا مطلب کہ ان کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نا. جی بالکل. تو کمال قوم نہیں ہے یہ کہ ایک فیلڈ آئٹم سکسیسفل ہو سکتا ہے, آپ اس کو سستا کر دیں. آپ لکھ دیں کہ جناب پرائس ریڈیوسڈ بائی 10%, صبح رات کو 12 بجے خواتین جو ہیں وہ دکانوں کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے گی. یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے چیدہ باہر کی دنیا میں, چیدہ. پاکستان کے اندر یہ روٹین ہے. آپ ہر سال دیکھیں گے ایم عالم روڈ پہ شیشے ٹوٹتے ہوئے, آپ ہر سال دیکھیں گے, ہر سال میں کئی دفعہ دیکھیں گے یہ واقعات جو ہے یہ ہوتے ہوئے. لوگوں نے اپنی ماؤں کو مارا ہے, بہنوں کو مارا ہے, بیٹیوں کو مارا ہے, بیٹوں کو مارا ہے. یہ ذہنی جو ایک کیا کہنا چاہیے جو امبیلنس ہے, اس کا صرف ریلیجن اس کا جواب نہیں دے سکتا, مذہب اس کا جواب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کو اللہ پہ تقیہ کرنا چاہیے, تقویٰ ہونا چاہیے, تقویٰ ہوتا تو نہ کرتے. اس کا صرف یہ جواب تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے بلال بھائی, میں ایگری نہیں کرتا کہ مذہب اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے یہ کامل ہے اور اس پروردگار کا دیا ہوا ڈاکٹرائن ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے, اور وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے, ہمارے سارے معاملات سے واقف ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نے ایک ایسا ڈاکٹرائن دے دیا ہے جس میں کوئی فلا ہے, کمی ہے, ہمیں ضرورت ہے, اور مذہب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کوئی اس کا حل پرووائڈ نہیں کر رہا. معاملہ یہی ہے جو
میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ مذہبی ہونا اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. مذہبی ہونا اور مذہبی لگنا جی بالکل, یہ دو مختلف چیزیں. لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھا جائے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, حج پہ جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مذہبی ہے. جبکہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فلسفی ہے مذہب کی کیا اس بندے کے اندر اتری ہے. جب وہ فلسفی اندر اترتی ہے تو پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ صرف ایک رشتہ نہیں ہے, بیوی ایک تقدس بھی ہے, بیوی ایک رسپیکٹفل ریلیشن ہے. ماں کے الگ حقوق ہیں, بیوی کے الگ حقوق ہیں, بہن کے الگ حقوق ہیں, اولاد کے الگ حقوق ہیں, اور میرے اوپر ان کا حق یہ بھی ہے کہ میں ان کو جو رزق ہے وہ پرووائڈ کروں گا, لیکن اگر میں اس قابل نہ رہوں تو وہ پروردگار زندہ ہے, وہ مرا ہوا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر اترتی ہیں تو آپ اتنا ایکسٹریم سٹیپ کبھی بھی نہیں لیتے. میں اس بات پہ علامہ صاحب سے اس لیے بہت زیادہ اگری کر رہا ہوں, ایک چھوٹا سا وقفے پہ جانا ہے, کہ میں نے کبھی بھی کسی مذہبی طبقے کے رہنما کو خودکشی کرتے ہوئے اس طرح ظالمانہ طور پہ نہیں دیکھا. سو اس بات کو آپ نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کی کنیکٹیوٹی ہو, اعمال دیکھنے والی نہیں, واقعی دل سے آپ کی کیپیسٹی ہو, آپ کی کنیکٹیوٹی ہو, تو آپ کا ایک ایسا رویہ ضرور اندر سے کہیں آفاز دے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. یہ اگر آج حالات یہ ہیں تو یہ کون سا کو میں کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا کہ آج میرے پاس اتنا مال ہو. لیکن ایک گیپ جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے ہاں جب لوگ جمپ آؤٹ کر جاتے ہیں نا, اکنامکلی جمپ لے جاتے ہیں, جو کہ مشرف کے دور کے بعد ہم نے بہت زیادہ دیکھا لوگوں نے لیا, لیکن اس کے لیے وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے, واپس آتے ہیں اور اس بات کو آگے تسلسل میں لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہین, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو گیپ ہے خاص طور پہ عمرہ کے اندر, وہ یہ کہ ایک دم آپ کے پاس پیسہ آ گیا کاروبار کی وجہ سے, کسی بھی وجہ, آپ ذہنی طور پہ اور ایموشنلی آپ اتنے اکوپڈ نہیں تھے کہ آپ اس بات کو, کیا کہنا چاہیے, آپ اس بات کو کمپریہینڈ کر سکتے کہ پیسہ جو ہے یہ میرے زور بازو سے نہیں آیا, اللہ نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا, میرے سے زیادہ قابل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ میرے سے زیادہ فقیر ہیں, اللہ نے مجھے دے دیا ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. اب اللہ چاہے گا تو یہ رہے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں رہے گا. لیکن جس طرف امامہ نے ہمارا دھیان دلوایا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ایک سٹیٹس پہ رکھنا چاہتے ہیں. رمضان گزرا, خدا کی قسم 20 دن کی بکنگ تھی سحری کی, جی اب سحری نہیں روز کرتے. یہاں پہ ہم نے ہوٹلوں میں جانا ہوتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانا ہوتا ہے سحری کرنے کے لیے, اور وہاں لوگوں کو بلانا ہوتا ہے. یہاں پہ برانڈ کا بیگ نہ ہو یا برانڈ کا کرتا شلوار نہ ہو تو علامہ اقبال پہ اگر جا کے آپ وہاں پہ مارکیٹ سے کہیں خرید رہے ہو تو لوگ اس کو کم تر سمجھتے ہیں. غریب ملک جو IMF کے قرضے پہ چل رہا ہے, جو کہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے اسکینڈل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے اربوں روپے کے, یہ ملک کی قوم اور عوام جو ہے وہ برانڈ کانشس ہے اور وہ غربت کو اتنا بڑا حادثہ سمجھتی ہے, جو کہ غربت ابھی آئی نہیں ہے, آنے کا خوف ہے کہ وہ اپنے 6 بچوں کو قتل کر دے گی اور خودکشی کر لے گی. اس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے اساتذہ کا رول بھی نظر آ رہا ہے, علماء کا رول بھی نظر آ رہا ہے, فیملی پیرنٹنگ بھی نظر آ رہی ہے, خاندانی تعلقات بھی نظر آ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ مس کمیونیکیشن بھی نظر آ رہی ہے, بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے بچے پیدا کرنے کے, سب نظر آ رہا ہے. اتنا بڑا فیلئر جو ہے وہ یہ کردار سامنے لے کر آتا ہے جو کہ اس شخص کا نظر آیا. اس کے لیے کیا کوئی کونسلر, کوئی کونسلنگ جو ہے وہ آپ ذہنی طور پہ اتنی قابل یا تیار ہے کہ اتنے بڑے حادثے کو معاشرے میں نہ ہونے سے روک سکے؟ دیکھیے ابھی ہم بات کریں, علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ دین سے دوری ہے, ہم سارے الزام دین کو نہیں دے سکتے, ہم ساری بات جیسے انہوں نے بات کی ہم اس کو نہیں دے سکتے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں ایک سوشل پریشر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ ایک کمپٹیشن. کہاں سے, کون سا پریشر ہے مثلا؟ دیکھیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں نا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیں نا, دنیا جہان میں میڈیا ہے, لیکن دنیا جہان کی اپنی ایک تربیت ہے, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس پہ وہ کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ پہ اپنے لوگوں کو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت میں کس چیز کو کیا مہیا کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہمارے یہاں کس کو نہیں پتا کس وقت کیا مہیا کرنا ہے؟
دیکھیں یہ تو اداروں کی بات ہے نا کہ آپ اداروں کو چاہیے, یا جسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے, لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. مڈل کلاس کو کہ آپ اپنا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا دیں تو وہ انسلٹ فیل کرے گا آپ کے مشورے کو. تو بلال صاحب یہی تو پریشر ہے. تو وہ 60,000 روپیہ مہینہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے, اپنی تنخواہ چاہے اس کی 40,000 روپیہ مہینہ ہو. یہ اسٹیٹس کانشیسنیس جو ہے یہ رشتوں کی برباد کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. یہ اسٹیٹس کانشیسنیس جو ہے یہ کردار سازی کی ایبسنس کی بھی نشاندہی کرتی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بنیادی طور پہ اس معاشرے کے اوپر وہ دم کس نے کیا, یہ درود کس نے پڑھا اس معاشرے پہ کہ اتنا کردار کا بہتان آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, دوسری طرف میں صرف اگر 4 فیز لوں نا ڈیفنس کے, تو ایک فیز جو ہے نا ڈیفنس کا فیز 4, اس کے اندر اتنے فیملی کونسلر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یا اللہ اتنا پڑھا لکھا طبقہ, اتنا کامیاب معاشرہ, لیکن اس کے باوجود خلا کیوں ہے کہ ایک اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے اور ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ڈائگنوز کر سکیں, پھر ایک نئے حادثے کا انتظار کریں گے. دیکھیں اگین میں ماشاء اللہ بلال صاحب اس ٹاپک پہ آپ بے شمار پروگرام کر چکے ہیں اور اس بات پہ بہت زیادہ ٹاک ہو چکی کہ مذہب ایک طرف ہے, لیکن یہ جو سوشل پریشر جو ہم نے خود کریٹ کیا ہے, بیسکلی اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اپنے اوقات میں اپنی حدود میں رہنے کی تربیت نہیں کی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ہماری حدود ہیں, یہ ہماری یہ ہماری چادر ہے. اس کو ہم نے بتانے کے لیے اولاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ابا اور اماں خود اپنی اوقات میں, پہلے والدین کو پتہ ہونا چاہیے, پہلے والدین اوقات میں ہوں گے. جو والدین اوقات میں ہوں گے نا ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو کہ اوقات میں رہنا کس چیز کا نام ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا یہ کمپلیکس تو ویسے ہوتا ہے, انفیریئر ہی ہوتا ہے, سپیریئر کمپلیکس تو کوئی چیز نہیں. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے کہا کہ کیا آپ اتنی قابل ہیں یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ اتنے قابل ہیں کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر اس بس کو ہینڈل کر سکیں. بات یہ ہے کہ اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا آپ کے معاملات سے بھی تعلق. بات یہ ہے کہ جب انسان ایک سوشل پریشر میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس وقت پھر علماء یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز کچھ نہیں کر سکتے. سوشل پریشر کریٹ ہونے کی کوئی وجہ بھی تو سمجھ میں آئے گی نا کہ سوشل پریشر کیوں کریٹ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. مجھے کس نے کہا کہ میں منت مانوں کہ میں نے برانڈ پہ جانا ہے, مجھے کس نے کہا کہ میں 10 مرلے کے گھر میں نہیں رہ سکتا, مجھے کس نے کہا کہ میں نے DHA کے اندر ہی گھر بنانا ہے. میں علامہ اقبال ٹاؤن کے کرائے کے گھر پہ کیوں رہنے میں اتنا زیادہ کمپلیکسڈ ہوں کہ میں اپنے بچے مار لوں گا لیکن رہوں گا سٹیٹس کے اوپر. کینیڈا والے چاچے کے گھر میں ضرور رہنا ہے, میں نے کسی کرائے کے مکان پہ نہیں جانا. اور مطلب یہ ذہنیت بنانے میں ہم سب کا کوئی رول کہیں شروع ہوا ہوگا نا. لیکن بلال صاحب جس کیس کے لیے ہم بات کریں اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سٹیٹس کا کوئی پرابلم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کیس ہے ایز اے فیملی کاؤنسلر میرا یہ انالیسس ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ فیملی سپورٹ نہیں تھی. وہ 2 بیویوں کے درمیان ایک پھنسا ہوا بندہ تھا, کیونکہ مرد اگر اسٹرانگ ہے اور وہ سوسائٹی میں سروائیو کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے اپنے جو بھی اس کے اوپر ایشوز ہیں یا پرابلم ہے یا مسائل ہیں اس میں سے وہ نکل جاتا ہے. ظاہر ہے وہ جمعے کو نماز پہ بھی جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں اگر دین کا عنصر لیا جائے, مسجد میں بھی جاتے ہیں, علماء سے بھی ملتے ہیں, محفل میں بھی, تو کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ایک فیملی ایک ایسا پریشر ہے, ایک ایسا ایشو ہے جس سے وہ نکل نہیں پاتے, کیونکہ لوگ زیادہ تر باتیں اپنی باہر بتانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ماما اس بارے میں رائے دے سکتی ہیں. ماما میرا ذاتی خیال بھی جو ہے نا وہ شاہین سے بڑا متفق ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 2 میرجز ایک بہت بڑا سٹریس ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بیوی لاہور میں ہے, ایک فیصل آباد میں, بہت بڑا سٹریس ہے 2 فیملیز کو مینٹین کرنا. تیسری بات یہ کہ دونوں بیویوں کے ساتھ آپ کی اتنی کوارڈینیشن بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹریسز کو ریلیز کر سکیں, آپ اپنا کتھارسس کر سکیں اور آپ کو کچھ تھوڑا سا کشن مل جائے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ دنوں کا نہیں ہو سکتا, یہ کئی سالوں کے اوپر محیط ہوگا. اس بات سے اگری کریں گے فیملی سٹرکچر فیلئر ہے؟ بالکل ایسا ہے. اس بات سے تو میں بالکل اگری کروں گی کہ سٹرکچر تو فیلئر اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے, بچوں سے محبت بھی نظر نہیں آ رہی. گولی مارتے ہوئے آپ کو اپنی جوان بیٹی کو آپ کا ہاتھ کانپے گا. 7 سال کے بچے کے اوپر گولی چلاتے ہوئے آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکے گا. اور اگر اس انسان کا دل نہیں دھڑکا تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہوگا, کہ ان کا یہ ساری چیزیں کس مینٹل سٹیٹ میں ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. سٹیٹ میں ہوں گے کہ ایک دیکھیں, ایک کنٹینیو سٹریسر تھا, یہ نہیں تھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ کنٹینیوس چل رہا ہے, کافی عرصے کا چل رہا ہے. جب ہم کافی عرصے سٹریس میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, ہم کانسیکوینس کو دیکھے بغیر سٹیپ اٹھاتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے وہ امام بارگاہ میں آتا ہے دھماکہ کرتا ہے, ایک آدمی آتا ہے مسجد میں وہ 50 لوگوں کو گولیاں مار کے مر جاتا ہے, ایک آدمی آتا ہے وہ بم بلاسٹ کر کے چلا جاتا ہے. ہم ان لوگوں کو مینٹل سٹریس کہیں گے؟ دیکھیے وہ کانسیکوینس کا
وہ کہتے ہیں نا تعین کیے بغیر سٹیپ اٹھاتے ہیں. اگر اس انسان میں اس ٹائم پہ اتنی کیپیسٹی ہو نا کہ وہ سوچے سمجھے, دین کو رکھے, دنیا کو رکھے, اپنے آپ کو رکھے, وہ اس ٹائم پہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں کرتے, وہ جسٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں ریگارڈلیس کے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک آدمی جو اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے, جس کا کہ تجزیہ جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں نے کیا ہے, وہ کروڑوں میں اربوں میں کیا ہے, اربوں روپے کا, کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والا شخص جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہے کہ وہ یہ تجزیہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں میں قاتل بھی ہوں, 6 قتل میں نے کیے ہیں, اور اس کے بعد میں خودکشی بھی کر رہا ہوں, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ میرے زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی. اب آنے والے سارے وقت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ کا مکین ہے. معاملہ یہ سمجھ میں آ رہا کہ آخر یہ گیپ جو ہے یہ فل کرنے کے لیے فیملی کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے, بچوں کا کردار ہونا چاہیے, یا اس میں معاشرے کا جو واقعی ہمسایہ آپ کا ہے اس کا بھی کوئی کردار ہوگا کہ کسی کو کیوں پتہ نہیں جو اس کے ساتھ اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی طور پہ کس اذیت کا شکار ہو رہا ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا, میں اس بات پہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ غور کیجئے کہ والدہ موجود ہیں, وہ جو اس نے وائس میسیج کیا ہے وہ اپنی والدہ کو نہیں کیا کہ امی میں بڑی تکلیف جگہ, اس نے اپنی لاہور والی بیوی کو نہیں کیا کہ امبر میں بڑی تکلیف میں ہوں, اس نے اپنی فیصل آباد والی بیوی کو نہیں کیا کہ فائزہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, اپنی بیٹی کو نہیں کیا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں. یہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں وہ 100% فلاپ ہیں, 100% فلاپ ہیں. جو کامیاب رشتہ ہے وہ کس کا ہے؟ میں کامیاب کو طنز میں کہہ رہا ہوں, وہ ہے ایک دوست کو وائس میسیج کرنا اور دوست کو وائس میسیج کر کے بتانا کہ میری بڑی ناکامی زندگی میں ہو گئی ہے. اس اعلیٰ ظرف انسان کا بھی یہ ظرف ہے کہ اس نے پلٹ کے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی جان ٹھیک ہو. اب یہ سارے رشتے جو ہیں یہ ناکام نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ بیویاں ناکام نظر آ رہی ہیں, اولاد ناکام نظر آ رہی ہے, ماں ناکام نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو فیلئر ہمارے معاشرے میں اتنے بڑے ہیں, سٹریسز ہیں لائف میں, یہ نہیں کہ سٹریس لیس لائف کون سی ہو سکتی ہے, لیکن اگر فیملی سٹرکچر ٹھیک ہو تو میرے خیال میں پھر کامیابی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ سکتی ہے. ٹیک کیا ہوگی اس پہ؟ سر دیکھیے, شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں والدین جو ایک خاص سٹیج آتی ہے جب والدین جو ہیں وہ ان کی کوئی پوزیشن ہی نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے وہ ان کا اپنا بیٹا ہے, اور جب بیٹا ماں کے سامنے آرگیو کرتا ہے یا باپ کے سامنے آرگیو کرتا ہے, وہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس کے دل میں اس کے لیے آ جاتا ہے کہ بس اسے چھوڑ دو, اب اس کو وہ نہ کرو, بار بار اس کو پریشان نہ کرو. معاملہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا سر, وہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ 2 شادیاں ہیں اس بندے کی, ان کے درمیان ہو سکتا ہے لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو, اور ان کے درمیان وہ پھنسا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ خاتون جب شادی کرتی ہے تو کتنا آسان ہے کہ وہ اپنے نکاح نامے میں لکھوا لے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اگر دوسری شادی کرے گا تو میں اسے یہ اختیار نہیں دیتی, اس کا رائٹ نہیں ہے, یا یہ مجھے چھوڑ دے گا تو کرے گا. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وقت سب خاموش ہیں, یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک بندہ جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, خواتین کو پتہ ہے, لیکن جیسے ہی وہ ہوگا تو ایک ایسا جو ہے دنگل شروع ہو جائے گا کہ جس کے اندر اپنا ہی جو سب سے اس کا محبوب رشتہ ہے وہی پستا چلا جائے گا, وہ اسے بھی مار سکتا ہے, وہ خود بھی مر سکتا ہے, وہ گھر والوں کو اتنے سنگین. بیوی ہونے میں اور ایک مسلمان بیوی ہونے میں فرق ہے سر, فرق ہے نا جی. ایک ڈاکٹر ہونے میں اور مسلمان ڈاکٹر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھی بات. ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے 100 کیسز آئے ہیں تو آپ کہیں کہ بس 100 ہی سیزیرین ہوں گے, ٹھیک, یہ ڈاکٹر ہے. لیکن ایک مسلم ڈاکٹر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے, فرض ہے, اس کا ایمان ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر واجب کفائی ہے, اگر کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کا علاج کروں, اور میں اس کے پیسے بھی چارج نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بیوی اور مسلمان بیوی کا یہ فرق ہے. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی, میرے موجودگی میں ایک پیر صاحب تھے, تو ہمارا بڑا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, فوت ہو گئے سبطین نقوی صاحب آل اللہ مقامہ. تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون کا جو ہے نا فون آ گیا, انہوں نے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی ہے, تو کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں خلا لے لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک عورت سمجھتی ہیں تو یہ آپ کا حق ہے,
اور اگر آپ اپنے آپ کو ایک عظیم عورت سمجھتی ہیں تو یہ آپ کا حق نہیں ہے. کیا بات ہے. سبطین گجرانوالہ والے جی وہی کی بات کر جانتے ہیں جی. تو یہ مطلب انہوں نے بات کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام بیوی اور مسلم کانسیپٹ ہے. اگر تم اپنے آپ کو ایک عورت سمجھتی ہو تو لے سکتی ہو. اگر ایک عظیم عورت سمجھتی ہو تو پھر نہیں لے سکتی. اس لیے کہ عظیم عورت کا مطلب یہی ہے کہ میرے محبوب سے جو محبت کرے گا وہ بھی میرا محبوب ہے. کیا بات ہے. یہ تو عظمت کی دلیل ہے. تو یہاں پہ جو فلا نظر آتا ہے سر وہ یہ نظر آتا ہے پیرنٹس خاموش ہیں. وہ بالکل کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے کہ مجھے نہیں کھائے گی, اور جب بلی حملہ کرتی تو پھر اس کے پر جو ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ آرام سے بیٹھیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں, وہ اپنے نکاح نامے میں لکھوا لیں کہ اگر نہیں ہے تو لکھوا لیں وہ شرط نکاح لکھائی جا سکتی ہے. شرط لکھوائی جا سکتی ہے کہ جی میں اجازت نہیں دوں گی اس کی. اگر وہاں پہ وہ خاموش ہے اور بعد میں جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو دنگل ہے اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کمزور اور بے معنی رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی ہی کا رشتہ ہے. کیا بات ہے. کیا آپ اس پہ ٹیک کیا لیں گی؟ سر میں بالکل ان کی بات سے سیکنڈ کرتی ہوں, کیونکہ بیوی جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں ہر مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ, دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہونی چاہیے اور اتنی زیادہ خودکشی تک معاملہ نہ پہنچے, قتل تک معاملہ نہ پہنچے. بالکل. اور ان کے پھر اس سے خودکشی کیا, پھر ان کے جو حالات ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو کرائسس ہیں, یہ سوشلی دوسرے معاملات ہیں یا رویت ہیں, وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جیسے پرٹیکولر کیس کی ہم بات کریں, اس کا مطلب اس بندے کی دونوں بیویوں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ماں کو تو اس نے حفظ ماتو قدم کچھ کہا ہی نہیں نا کہ میری ماں کو دکھ ہوگا اور ان کو عزت کی خاطر, لیکن انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ان کے ساتھ وہ پیار محبت والا معاملہ ہی نہیں تھا. مطلب صرف برائے نام اسٹیٹس کے لیے شادی کی گئی تھی, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا کمیونیکیشن نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ بندہ اتنی انتہا تک پہنچ گیا. اس میں ایک نفرت کا پہلو بڑا نظر آتا ہے. ماں کے ساتھ اس کو نفرت نہیں تھی. جی اللہ معاف کرے, یہ تجزیے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ماں کو اس لیے اس نے ادب کے طور پہ بھی ماں کا رشتہ بھی جو ہے وہ تقدس کیا. یہاں پہ اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نہ بچوں سے نظر آ رہا ہے نہ اپنی بیویوں سے نظر آ رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں کیا یہ سپلٹ فیملی ڈس آرڈر جو ہے یہ واقعی ایک سنڈروم بن چکا ہے؟ اب بن گیا ہے. اب بن گیا. پہلے نہیں تھا. اگر آپ آج سے کوئی 25-30 سال یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت نہیں تھا. پہلے تو پراپر ایک فیملی, مشترکہ فیملی سسٹم کو ایک پسند کیا جاتا تھا. لوگ ساتھ رہنا پسند کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بہت اکا دکا ہی ہوتے تھے جو علیحدہ رہتے تھے, لیکن اب جو ہے کیونکہ لوگ اکیلے تنہا اینڈ یہ جو اس طرح سے فیملیز اب رہ رہی ہیں, اس طرح سے ان کے مسائل ذرا کھڑے. ایک اگر کلیکٹیو فیملی سسٹم ہو, ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہو, کیا یہ زیادہ ہیلدی سینیریو ہوگا رہنے کے لیے؟ زیادہ ہیلدی ہے, کیونکہ آپ کا سپورٹ سسٹم اتنا ہی بڑھتا ہے. آج کل ایک بڑا یہ بھی فنومینا ہے کہ انٹرفیرنس نہیں برداشت ایک دوسرے کی لائف میں, کہ ماں کچھ نہ کہے, یہ کچھ نہ کہے, کسی کی بھی انٹرفیرنس, بیویوں کو کیا شوہروں کو, کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. تو اسی لیے آج کل نیوکلیئر فیملی سسٹم کو نا بہت زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے کہ ہم سیپریٹ رہیں گے, 2 شہروں میں رہ لیں گے, 2 ملکوں میں رہ لیں گے, لیکن ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا ہم نے, کیونکہ انٹرفیرنس ہوتی ہے. اس انٹرفیرنس کے چکر میں آدمی تو پستا ہی پستا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ بھی مینٹین کرا ہے وہاں پہ بھی. اور اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنے امیج کانشیس یا اسٹینڈرڈ کانشیس, بچی ایک ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک کی شادی ہے, گھر میں کچھ بتا نہیں پا رہے, اور وائفس جو ہیں ان کی وہ یہ چیز آبزرو نہیں کر پا رہی کہ بھئی اتنا زیادہ کرائسس ہے کاروبار میں, تو ہمارا کیا رول بنتا ہے کہ ہم ان سے یہ نہ کہیں بٹھا کے کہ کچھ نہیں ہوتا, ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے, شادی کر لیں گے. یہ ساری چیزیں اس میں لیک کرتی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں یہ لیک کرتی ہیں. اب اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پیرنٹنگ سٹائل بیویوں کی ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ کمپرومائز, جہاں پہ کمپرومائز کی بات آ جاتی نا وہیں پہ از ایکول ٹو آ جاتا ہے یہ ہمارے رائٹس ہیں, یہ ہمارے حقوق ہے. لیکن کمپرومائز بھی ہے, آپ کا فرض بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی کمپرومائز کرنا, لیکن آپ چھوڑ دو اپنا حق, کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملے, ہماری اولاد کو ہمارا حق ملے, بے شک اس میں باپ اور اس میں شوہر پس جائیں. تو یہ والا مائنڈ سیٹ نا آج کل بہت زیادہ سوسائٹی. کمپیریٹیولی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ڈکلائن ہے, ایک بہت بڑا مورل ڈکلائن ہے, میرے خیال میں تو انٹلیکچوئل ڈکلائن بھی ہے, ہر طرح کا ڈکلائن ہے, میرے خیال میں تو مذہبی ڈکلائن بھی بہت ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایک سٹرکچر کا نہ ہونا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ایک تنہائی پسند ہے, الگ پہلے خود ہوتا ہے, پھر اپنی تنہائی کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتا. لیکن میں ادب کے ساتھ اپنے اس ممبر کو کہوں گا خاص طور پہ کہ جنہوں نے ہمارے یوتھ کے اندر یہ خدشات ڈال دیے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں کہ ہم نہیں کریں گے خدمت اپنی ساس و سسر کی, والدین جو ہیں وہ چاہے وہ کسی اولڈ ایج ہوم میں رہیں یا نہ رہیں, میرے حقوق ہی ہیں. خدا کے واسطے اگر بہت سی چیزوں سے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں, جو کہ لیے ہیں ہمارے بہت پڑھے لکھے طبقے نے,
تو خدا کے واسطے ہے ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اس معاشرے کی اس ڈکلائن کو دیکھیں اور اپنے ان ممبران کو، میں صرف ممبر کی بات نہیں کر رہا، تمام ممبران کو، تمام سٹیجز کو خدا کے واسطے استعمال کریں، چاہے وہ یونیورسٹی کا ممبر ہو، چاہے وہ ممبر جو ہے وہ مدرسے کا ہو یا جہاں کا بھی ہو، کہ فیملی سٹرکچر سے زیادہ اور کہیں بھی آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی۔ جو ہی آپ نے یہ توڑے ہیں نظام، یہ معاشرہ بکھرا ہوا آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق دے۔